बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी कभी सोचता हूँ कि काश 16 दिसंबर जो है वो कैलेंडर पे ना होता, हमारी तारीख में ना होता, क्योंकि पहले साने मशरक़ी पाकिस्तान था 16 दिसंबर, फिर 16 दिसंबर को पेशावर में APS के स्कूल के साथ जो कुछ किया गया, आज उस पर कुछ बात करेंगे। और मैंने ढाकर डूबते देखा, जो आखिरी तकरीब थी हथियार डालने की, वो मैं आपको किताब से जो है वो कुछ इक़्तिबास आपके सामने रखूँगा। आपने फ़ैसला खुद करना है। और इसके अलावा जो है वो APS, अभी तक उनकी तादाद भी जो है ना वो सही तौर पे मालूम नहीं हो सकी, यानी मुतज़ाद उसके बारे में ख़बरें आईं, इतने बच्चे शहीद हो गए, इतने बच्चे। बहरहाल अजीबो गरीब कौम है जो तादाद में पड़े रहते हैं, यानी अगर किसी का एक बच्चा शहीद हो गया या मारा गया तो यानी जो बंदा फोत हो जाता है ना या फोत होने लगता है, उससे बंदा सवाल पूछे कि क़यामत कब आएगी तो वो कहेगा मेरे लिए तो अभी है। यानी जो फोत हो गया तो उसके लिए क़यामत है ना, उसने क्या करना है, उसकी बुला से जब भी आए। तो तादाद में जी के इतने फोत हुए और इतने शहीद हुए, एक बंदा जो शहीद हो गया, एक बच्चा जो शहीद हो गया, तो उसकी माँ को क्या जवाब देना है, उसके वालिदैन को क्या जवाब देना है। तो बहरहाल ये हमारी जो है ना वो क्रूअल हिस्ट्री है। 16 दिसंबर यानी जब भी आता है उदास कर जाता है। उसके बाद DG ISPR, अगर मैं कोई सवाल करूं तो मुझे उठाया तो नहीं जाएगा। ये यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने सवाल किया है और सारा हाल बयान कर दिया है। मेरा ख्याल है इसकी तशरीह की ज़रूरत नहीं है। आज आपके सामने जो नई स्टोरी रखनी है वो रखनी है सहरा का फूल या मौत की देवी। इसका नाम था इस्मा और ये लंदन की नेशनल थी और सुन्नी थी और ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ी है बल्कि बहुत खूबसूरत है। तो वहाँ पे बशार उल असद जो है ना शाम के सदर, वो आँखों के डॉक्टर बन रहे थे। अब सुना है कि उन्होंने मॉस्को छोड़ने का फैसला किया है और वो दुबई में बहुत बड़ा आँखों का अस्पताल बनाने जा रहे हैं कि वो आइंदा ज़िंदगी जो है वो मरीज़ों की खिदमत करेंगे। अच्छी बात है। बहरहाल जी, आज हमारा जो टॉपिक है वो इस्मा उल असद है। जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ती थी तो बशार उल असद वहाँ पे डॉक्टर बन रहा था। तो दोनों का सिर्फ फ़र्क ये था कि ये सुन्नी थे इस्मा लोग, और बशार उल असद जो है ना वो आपको बताया है कि वो शिया हैं। बहरहाल इनकी शादी हो गई। इनकी शादी से शामियों ने बड़ी खुशी मनाई, क्योंकि एक तो ये बग़ैर नकाब की थी। आप गूगल करें, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी चंगी चीज़ है। तो बड़े शामी खुश हुए कि जी शाम का बड़ा रोशन चेहरा वो सामने आएगा। वैसे भी बरतानवी नेशनल थी, इसका बाप कार्डियोलॉजिस्ट था। तो यहाँ पे आकर इसने पहले ना इसको सहरा का फूल कहते थे। इसको जो है ना वो पूरी दुनिया में नंबर 1 खातून अव्वल भी कहा गया। इसने बड़ी औरतों से मुलाकात और वेलफेयर के काम एंड सो। लेकिन फिर कहा जाता है कि जो 67 लाख शामियों ने मुल्क छोड़ा, 67 लाख, और 5 लाख शामी जो है वो जान से गए। और शाम जो खंडर बना, बड़ा खूबसूरत सरसब्ज इलाका था, पुराने 1400 साल पहले भी तिजारत का मरकज़ था। उसमें जनाबा का या मौसूफ़ा का वो 50% से ज़्यादा जो है वो हाथ है। यानी फिर ये मौत की देवी करार पाई, ये इस्मा उल असद। और फिर आपको पता है बुरे लोग नहीं मरते। इसको ब्रेस्ट कैंसर भी हुआ था, ये वो सर्वाइव कर गई थी, बच गई थी, वहाँ से इब्तदाई तशख़ीस हो गई थी। तो फिर इस पे अमरीकियों ने जो है ना या तो मुकदमा कर दिया है या मुकदमा करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा वैसे भी वो आप सुनते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। बहरहाल बशार उल असद साहब ने भी जो गुल खिलाए, तो उसमें ये जो रोशन चेहरा था ये इस्मा उल असद का, तो उसका भी जो है ना वो कहते हैं कि 60% हाथ है। इसने कोई हमदर्दी नहीं दिखाई लोगों के साथ, कोई हमदर्दी नहीं दिखाई शामियों के साथ।
بشار الاسد کا جو ہے وہ ہاتھ نہیں روکا اس نے، اور اب اس کا نام پڑ گیا تھا جو ہے وہ موت کی دیوی۔ بہرحال بشار الاسد کے ساتھ یہ ٹھنڈے علاقے ماسکو میں جا چکی ہیں، تو میں نے کہا آج اس کا جو ہے نا عورتیں کس طرح سر انداز ہوتی ہیں، خاص کر بیویاں، تو میں نے کہا آپ کے سامنے اسماع الاسد کا بھی کردار رکھ دوں۔ کسی دور میں وہ صحرا کا پھول تھی، صحرا کا گلاب تھی، اب سنا برطانیہ نے نیشنلٹی بھی ختم کر دی ہے، اب جو ہے وہ موت کی، جب یہاں سے گئی تو شامیوں کے نزدیک وہ موت کی دیوی تھی۔ بہرحال آپ نے گوگل پہ دیکھنی ہے، اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب یونیورسٹی میں گئے۔ یہ جو آئی ایس پی آر ہوتا ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز۔ یہ جو ہماری سروسز ہیں نا تینوں، نیوی اور ایئر فورس اور آرمی، تو ان کا یہ برج جو ہوتا ہے، آئی ایس پی آر برج جو ہوتا ہے، پل ہوتا ہے، لوگوں کو جو ہے نا وہ فرسٹ ہینڈ نالج دینا، لوگوں کو اپنے ادارے کے بارے میں بتانا۔ تو یونیورسٹی میں پہلے تو اسٹوڈنٹ چھانٹے گئے، جس طرح آپ سیب چھانٹ کے لیتے ہیں یا امرود چھانٹ کے لیتے ہیں، ایک ایک اسٹوڈنٹ پہ ورک کیا گیا، چھانٹا گیا، پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے بٹھائے گئے۔ حالانکہ اور میڈیا کو بھی منع کیا گیا، یہ تو جو انٹریکشن ہے یہ کھلے عام ہونا چاہیے، میڈیا ہو، اسٹوڈنٹ سوال کریں، کام ہی یہی ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ جنرل چوئی صاحب موجود تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا کہ سر اگر میں جو ہے وہ یہ سوال کروں تو مجھے اٹھایا تو نہیں جائے گا، میں اٹھا تو نہیں لیا جاؤں گا؟ میرا خیال ہے کافی تھا، کیونکہ اتنی بڑی دیگ ہوتی ہے نا تو وہ ہتھیلی پہ تھوڑا سا رکھ کے چکھ لیتے ہیں نمک مرچ۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کہنے لگے جی کہ کس کو اٹھایا گیا ہے، آپ تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہ چورن، کیونکہ یہ جو نوجوان نسل کو نا وہی گڈے اڑانے والے، کرکٹ کھیلنے والے، اور پھر سوشل میڈیا پہ جنرل صاحب آ گئے، انہوں نے جو ہے نا وہ باد اوپر چڑھائے قمیض کے اور شروع ہو گئے سوشل میڈیا پہ کہ سوشل میڈیا اس طرح اور سوشل میڈیا اس طرح ہے۔ بہرحال آپ کو بتانا یہ تھا، ہماری مین سٹوری آج 16 دسمبر سے کی مناسبت سے اور ہے کہ اس لڑکے نے کہا کہ سر مجھے اٹھا تو نہیں لیا جائے گا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ کو تاریخ کا علم نہیں ہے اور سوشل میڈیا گمراہ کر رہا ہے۔ اس پہ میں اور زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ 16 دسمبر پشاور تھا، اے پی ایس، وہاں پہ خون کی ہولی کھیلی گئی۔ میں نے آپ کو ایک دن بتایا تھا کہ جو پرنسپل تھی طاہرہ، انہوں نے بڑی بھاگ دوڑ کی، تو ان پہ کافی غصہ تھا، ان جہنمی کتوں کو، ان خارجیوں کو۔ انہوں نے جو ہے نا وہ پرنسپل طاہرہ کو ہر ایکسلنسی شہید کرنے کے بعد، یعنی مبینہ طور پہ کوئی کہتا ہے شہید کرنے سے پہلے اور کوئی کہتا ہے شہید کرنے کے بعد، فاسفورس ڈال کر آگ لگا دی تھی۔ یعنی انہوں نے اتنی ریزسٹنس کی تھی، اتنی انہوں نے مزاحمت کی تھی بچوں کو بچانے میں، ادھر بھاگ ادھر بھاگ سٹاف کو، تو ان کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ بہرحال پھر فگر آیا کہ جی 158 بچے ہیں، یا فگر آیا 165 بچے ہیں، 170 بچے ہیں۔ تو جو کور کمانڈر تھے ہدایت الرحمان صاحب لیفٹیننٹ جنرل، انہوں نے تو حد ہی کر دی تھی۔ ایک ماں جب بہت زیادہ رو رہی تھی تو کور کمانڈر صاحب نے کہا تھا کہ اس میں رونے والی اتنی بات نہیں ہے، آپ 1-2 بچے اور پیدا کر لیں۔ یہ اس وقت کے کور کمانڈر نے کہا تھا ایک ماں کو، تو یہ یوٹیوب پہ موجود ہے۔ اس ماں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ کس طرح بندہ پیدا کرتا ہے، کس طرح پالتا ہے، اسکول بھیجتا ہے، اب ماشاءاللہ جو ہے نا وہ والدین ہوں گے کئی، اللہ آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح جو ہے نا وہ بچوں کو پالا جاتا ہے، اپنی خواہشات مارنی پڑتی ہیں، پیٹ کاٹنا پڑتا ہے، اچھے سے اچھے اسکول کو میں داخل کرانا پڑتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے نا نیشنل ایکشن پلان بنا، ساری پارٹیاں بیٹھیں پشاور میں، نواز شریف وزیر اعظم تھے، اور انہوں نے کہا یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا، کافی لمبا چوڑا، لیکن وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ کسی نقطے پہ بھی جو ہے وہ عمل نہیں ہوا، چاہے وہ آرمی کی سائٹ پہ ہو، چاہے وہ جو ہے نا وہ سول سائٹ پہ ہو۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں ہر دوسرے تیسرے روز کہ کیا ہوا، یعنی کیا ہوتا ہے بلوچستان میں، کے پی کے میں
کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے بارڈرز کے قریب ایریا ہیں، وہ بیچارے مصیبت میں آئے ہوئے ہیں. پنجاب میں بھی ہوتا ہے، سندھ میں بھی ہوتا ہے، چینیوں پہ حملہ ہوا سندھ میں. تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ ہمارے جو ہے نا مقدر میں لکھ دیا گیا ہے. ہماری اپنی پالیسیز ہیں، کبھی جو ہے نا کبھی ہم کسی کے دوست بن جاتے ہیں، کبھی کسی کے دشمن بن جاتے ہیں. تو آپ انڈیا کو دیکھیں کہ کتنی آبادی ہے، کتنا بڑا ملک ہے، لیکن آپ دیکھیں کتنا سموتھ ہے سسٹم. اب دوسرے ملکوں میں دیکھ لیں. لیکن یہ جو ہے نا وہ جو پالیسیز ہیں ہماری دونوں طرف سے، تو یہ پالیسیز کا نتیجہ ہے. تو اوپر جو واقعہ آپ کو سنانا ہے تھوڑا کتاب کا، ڈھاکہ، یہ اے پی ایس سے بھی بڑا ملک ٹوٹ گیا. تو ملک ٹوٹ گیا اور جو ہے نا وہ 13 سے 14 دسمبر کی رات کو بریگیڈیئر صاحب کے بقول اے پی ایس میں واپس آتا ہوں، ہم نے بڑا رابطہ کرنے کی کوشش کی کراچی میں، پنڈی میں چیف آف آرمی اسٹاف سے 13 اور 14 کی درمیانی شب کو. ظاہر احکامات لینے تھے یہ وہ، لیکن پوری رات چیف جو ہے وہ دستیاب نہیں تھے. پوری رات چیف دستیاب نہیں تھے. وہ یعنی کہیں پہ شہد ڈال کے چاٹ رہے تھے. یحییٰ خان. خیر پاکستان ٹوٹ گیا. پاکستان ٹوٹنے کے بعد مظاہرہ ہوا، یہ بھی ایک کتاب میں لکھا ہے. یحییٰ خان کو گالیاں پڑ رہی تھیں مظاہرے میں. تو بندہ کتاب لکھنے والا کہتا ہے کہ یحییٰ خان نے بڑی معصومیت سے پوچھا، یہ مائنڈ سیٹ ہے، ویسے بھی مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ مجھے کیوں برا بھلا کہہ رہے ہیں. یحییٰ نے پوچھا میں نے کیا کیا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں، آپ اگر ایوب خان سے رابطہ کر سکتے ہیں تو پوچھ لیں، وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ میں نے کیا کیا ہے. آپ زیاد صاحب سے رابطہ کر لیں، آپ یحییٰ خان نے تو بتا دیا میں نے آپ کو، آپ مشرف صاحب سے رابطہ کر لیں، آپ ابھی رابطہ کر لیں. میں نے کیا کیا ہے کہ سر وہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، 8 فروری کی رات کو کون جیت رہا تھا، 9 فروری کو کیا ہو گیا، کون سا لدین کا چراغ آپ کے ہاتھ لگ گیا، ووٹ 8 کو پڑے، گنتی 9 کو ہوئی، اور چوتھے نمبر اور پانچویں نمبر پہ آنے والے وہ اگلے دن ایک. میں نے کیا کیا ہے؟ سمپل. تو اے پی ایس کی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ دردناک واقعہ تھا، اور اس وقت جو ہے وہ آرمی چیف وہ راحیل شریف صاحب تھے. راحیل شریف صاحب جو ہے وہ آرمی چیف تھے. لیکن یہ ہوا، ہدایت الرحمان کا بھی آپ کو بتا دیا. ہمیں افسوس ہے، ہم ان والدین کے غم کے برابر میں شریک ہیں. ان بچوں سے کسی نے کیا حساب لینا تھا، وہ ویسے بھی شہید ہو گئے. بڑے خوبصورت بچے. نغمہ ریلیز کر دیا گیا، بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے. بہرحال وہ تو بڑوں سے بھی لڑتے ہیں جی، وہ تو بڑوں سے بھی لڑتے ہیں. کوئی کتنے ارب ڈالر لگ گئے، کتنے آپریشن ہو گئے، کوئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو گئے. لیکن جب تک مائنڈ یور اون بزنس یہ نہیں ہوگا نا، اپنے کام سے کام رکھنا، یہ معاملات چلتے رہیں گے. بہرحال دعائیہ تقریب تھی آج پشاور میں، ڈی چوک کے شہداء کے لیے بڑی تقریب تھی. جلسے میں تبدیل ہو گئی اور علی مین گنڈاپور نے سخت تقریر کی اور صحیح تقریر کی. یعنی خواجہ آصف کو بھی سنائی، تارڑ کو بھی سنائی. میں نے کہا نا کہ تعداد میٹر نہیں کرتی، ایک بندہ فوت ہو گیا تو ان کے لیے تو وہی کافی ہے. تو وہ وہاں پہ لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی، اور لوگوں نے، میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہا تھا کہ یہ سمبولک ہے، علامتی ہے. دیکھنا پڑے گا کہ لوگ ڈر گئے ہیں امریکن رائفل سے یا، لیکن لوگ آئے، بچوں کو بھی لائے، اور بڑے پیارے پیارے یتیم بیٹھے تھے. بہرحال میں سوچ رہا تھا کہ ٹی وی پہ کسی نے تو چلائی ہے نا گولی، میں نے تو نہیں چلائی، آپ نے بھی نہیں چلائی، کسی نے تو چلائی ہے، کسی نے تو آرڈر دیا ہے، اتنا بڑا آرڈر. تو میں نے کہا وہ یہ دیکھیں گے، یہ بچے بڑے کیوٹ بچے تھے، پیارے پیارے سرخ سفید، یعنی وہ بڑی جو ہے نا وہ بیٹھے تھے. پتہ نہیں اب ان کا کیا فیوچر ہے، وہ کس طرح باپ ان کا کھو دی بغیر کسی وجہ کے. اور پھر وہاں پہ ایک رپورٹ ہوا، بڑا سا پورٹریٹ لگا ہوا تھا، تو ایک چھوٹا بچہ آیا
اس کا باپ تھا وہ جو شہید ہوا، تو وہ چھوٹے بچے نے شور مچانا شروع کر دیا، بابا بابا میرے ابو، تصویر دیکھ کے۔ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے جنہوں نے گولی چلائی، جنہوں نے حکم دیا۔ بہرحال ان کو پے کرنا پڑے گا، جو مرضی ہے کر لیں، ان کو پے کرنا پڑے گا۔ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے، گولی چلا کر انہوں نے بہت زیادتی کی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے 16 دسمبر کا جو مین ہمارا مدعا تھا، کوشش کروں گا ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، ایک تو آپ جو ہے نا بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بالکل آخری دن ہے، 16 دسمبر ہے، کیونکہ آج بھی 16 دسمبر ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل AA کے نیازی اور لیفٹیننٹ جنرل جگجیت سنگھ اروڑا وہاں سے سیدھے رمنا ریس کورس، یہ بھی آپ کو بتایا کہ پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، رمنا ریس کورس گراؤنڈ، جسے سوروردی گراؤنڈ بھی کہتے ہیں، گئے دونوں، جہاں سر عام جنرل نیادی سے ہتھیار ڈلوانے کی تقریب منعقد ہونی تھی۔ سر عام یہ وہی جگہ تھی جہاں 7 مارچ کو مجیب الرحمان نے بنگلہ دیش کا یک طرفہ اعلان آزادی کرنا تھا، مگر آخری وقت وہ ایسا نہ کر پائے۔ آج یہاں دوسری طرح کا اعلان آزادی ہونے والا تھا، جس کا نظارہ کرنے کے لیے لاکھوں بنگالی موجود تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جنرل نیادی کی تذلیل کا منظر دیکھنے کے لیے سارا شہر امڈ آیا ہے، سارا شہر آ گیا۔ مجمع کو بھارتی سپاہیوں نے روک رکھا تھا۔ تقریب کے لیے تھوڑی سی جگہ خالی تھی، جہاں ایک چھوٹی سی میز پر بیٹھ کر لاکھوں بنگالیوں کے سامنے جنرل AA کے نیازی نے سقوط مشرقی پاکستان کی دستاویز پر دستخط کیے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ریوالور نکال کر اروڑا کو پیش کر دیا اور یوں سقوط ڈھاکہ پر آخری مہر ثبت کر دی۔ اس موقع پر جنرل اروڑا نے، اب یہ سنیں، پاکستانی سپاہیوں کے ایک گارڈ آف آنر کو معائنہ کیا، جو اس بات کی علامت تھا کہ آج وہی گارڈ ہیں اور وہی آنر کے مستحق گارڈ آف آنر دے رہے ہیں۔ اس تقریب کے بعد ہم قانونی طور پر جنگی قیدی بن کر جنرل اروڑا کے زیر کمان آ گئے۔ زیر کمان ہیں پاکستانی، مگر ڈھاکہ میں ابھی بھارتی فوج اتنی ناکافی تھی کہ قیدیوں کو مکتی باہنی کی انتقامی کارروائیوں سے بچا نہیں سکتی تھی۔ چنانچہ بھارت نے اجازت دے دی کہ پاکستانی قیدی تا حکم ثانی اپنے چھوٹے ہتھیار ذاتی تحفظ کے لیے اپنے پاس رکھیں۔ انڈین فوج اجازت دے رہی ہے کہ ہتھیار رکھیں چھوٹے موٹے۔ یہ ہتھیار 19 دسمبر تک ہمارے پاس رہے۔ معقول تعداد میں بھارتی سپاہیوں کے پہنچنے کے بعد ڈھاکہ گیریزن کے جوانوں سے ہتھیار لے لیے گئے۔ افسروں سے ہتھیار ڈلوانے کے لیے ڈھاکہ چھاونی کے گولف کورس میں 19 دسمبر کو 11 بجے صبح ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں جنرل فرمان، جنرل ریئر ایڈمرل شریف اور جنرل جمشید سمیت سب افسروں نے ہتھیار ڈالے۔ میں بھی اس جمع ندامت میں شامل تھا۔ بریگیڈیئر صاحب خود میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا۔ ڈھاکہ سے باہر باقی مقامات پر کمانڈروں نے اپنے مد مقابل سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 16 سے 20 دسمبر کے درمیان ہتھیار ڈالے۔ 16 سے سلسلہ شروع ہوا، 20 تک ہتھیار ڈالتے رہے، 20 تک۔ آل انڈیا ریڈیو نے 14 دسمبر سے ہی ہماری شکست کی خبریں نشر کرنی شروع کر دی تھیں، ظاہر انہوں نے کرنی تھی، جس کی وجہ سے ڈھاکہ اور دوسرے مقامات پر غیر بنگالیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان میں سے اکثر لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر چھاونیوں کا رخ کر لیا۔ انہوں نے اب بھی اپنے مقدر کو پاکستانی فوج کے مقدر سے وابستہ کرنے کو ترجیح دی، جو خود قیدی بن چکے تھے۔ ان میں سے ہزارہا لوگوں کو مکتی بانی نے راستے میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے اس سلسلے میں مکتی بانی کے مظالم کے ایسے واقعات سنے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہندوستانیوں کے پاس ان بیچاروں کی نگہداشت کے لیے کوئی وقت نہیں تھا۔ بنگالیوں کے لیے
ان کی نگاہ مال غنیمت پر تھی۔ ظاہر ہے وہ فاتح تھے جسے وہ دھڑا دھڑ بسوں اور ریل گاڑیوں کے ذریعے بھارت لے جا رہے تھے۔ اس میں ہمارا جنگی ساز و سامان فوج بیٹھی ہے، ہمارا جنگی ساز و سامان، خوراک کے ذخائر، صنعتی مصنوعات، مشینری، حتیٰ کہ گھریلو استعمال کی چیزیں مثلاً فریج، قالین اور ٹی وی سیٹ وغیرہ شامل تھے۔ وہی بنیے تھے نا، یہ سارا کچھ بنگلہ دیش سے لوٹ کے انڈیا بھیج رہے تھے۔ نومولود بنگلہ دیش کا اتنا خون چوسا گیا کہ جب وہ آزادی کا سانس لینے کے قابل ہوا تو وہ محض ایک ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ یہ بریگیڈیئر صاحب اب فوت ہو گئے ہیں، ان کی یہ بات غلط ہے، کدھر ڈھانچہ رہ گیا تھا، ہم سے تو آگے کرنسی بھی مضبوط ہو گئی ہے۔ اس کا احساس بنگالیوں کو 1 سال بعد ہوا، اس وقت ہوا ہوگا، اب ہم سے آگے ہے۔ جب بھارت کو مال غنیمت سے فرصت ملی تو اس نے جنگی قیدیوں کو ہندوستان بھیجنا شروع کیا۔ یہ سلسلہ دسمبر 1971 سے جنوری 1972 تک جاری رہا۔ جنگی قیدیوں میں وی آئی پی جنرل نیازی، جنرل فرمان، جنرل جمشید، ریئر ایڈمرل شریف اور ایئر کموڈور انعام الحق تھے۔ یہاں بھی وی آئی پی ہیں، یہ ہر جگہ وی آئی پی ہوتے ہیں، جنہیں ایک بار بردار طیارے کے ذریعے، مال والے طیارے میں، مال گاڑی میں تھا جہاز، لیکن وہ جس کا پیٹ کھل جاتا ہے اور چلو اندر جرنیل اتنے سارتے جرنیلن طیارے کے ذریعے 20 دسمبر کو کلکتہ بھیج دیا گیا۔ میں بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ کو میں نے آخری بار 20 دسمبر کی سپیر کو دیکھا۔ اب یہ اس ایئرپورٹ سے قطعاً مختلف تھا جس پر میں نے جنوری 1970 کو پہلی بار قدم رکھا تھا۔ ایک واضح تبدیلی یہ تھی کہ اب یہاں خاکی وردی کے بجائے سبز وردی نظر آ رہی تھی انڈیا کی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان 2 سالوں میں بنگالیوں نے صرف آقا بدلے ہیں، یعنی پہلے پاکستان آقا تھا، برابر تو تھا نہیں، اب انڈیا۔ بنگالی مرد اور لڑکے اب بھی ہوائی اڈے کی بیرونی دیوار پر بیٹھے تھے، جنہیں بھارتی سپاہی کتوں کی طرح دھتکار رہے تھے۔ میں جب پہلی مرتبہ یہاں پہنچا تھا تو سورج چمک رہا تھا۔ اب ایک ایسی رات پڑنے کو تھی کہ جس کی صبح کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ ڈھاکہ ڈوب چکا ہے۔ آخری بار بھارتی طیارہ ہمیں کلکتہ لے آیا، جہاں ہمیں ایک تاریخی عمارت فورٹ ولیم میں رکھا گیا۔ یہاں ہم اکٹھے تھے اور ایک دوسرے سے مل لیتے تھے۔ فرصت کے ان ایام میں میں نے جنرل نیازی سے انٹرویو کیا تاکہ سقوط ڈھاکہ سے متعلق ان کے تاثرات حاصل کر سکوں۔ ان دنوں ابھی زخم تازہ تھے، حمود الرحمن کمیشن کا نام و نشان تک نہ تھا۔ جنرل نیازی اپنا دفاع پیش کرنے کے لیے ابھی حقائق کو توڑ مروڑ کر بھی پیش نہیں کر رہے تھے۔ وہ مجھ سے آزاد گفتگو کرتے رہے۔ آخری بار، اور اس میں جو اہم بات ہے، جو آخری بات ہے، وہ یہ کہ بریگیڈیئر صاحب لکھتے ہیں، صدیق صالح، کہ جب ہم بیٹھے نا جہاز میں تو میرے ساتھ ایک نوجوان افسر بیٹھا تھا، نئے بھرتی ہوا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ جوان رونے کی ضرورت نہیں ہے، خیر ہے، ابھی اس دفعہ ہم ہار گئے ہیں، ہم اگلی دفعہ انڈیا کو ایسا گھو دیں گے کہ انڈیا کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یہ بریگیڈیئر صاحب نے اس نوجوان کو کہا۔ مجھے انتظار ہے، بریگیڈیئر صاحب تو ضیاء صاحب کے طیارے کے ساتھ کریش ہو گئے، صدیق صالح اسی طیارے میں تھے، لیکن مجھے انتظار ہے اس گھو کا۔ آپ کو ہے یا نہیں، مجھے بڑا انتظار ہے کہ کب گھو لگائیں گے۔ ڈی چوک میں تو لگا دیا، یہ تو نہتے لوگ تھے، ڈکس، بالکل بطخیں، جس طرح بندہ مرغابیاں مارتا ہے، وہاں کب گھو لگے گا؟ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔